अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़हरा के साथ। आज हम बात करेंगे कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान का इत्तेहाद मुमकिन है। जी हाँ, यही सवाल है। बिलावल भुट्टो जो मर्जी करे, जब तक आसिफ जरदारी है ये दोनों की मिली भगत है। बहुत सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई यहाँ से, जिसमें उस वक्त की हुकूमत के एहलकार शामिल हैं। नून लीग से अब झगड़ा है, कल के अंधों की जमायत है। और फिर बात करेंगे हम नाजरीन, रेंजर्स का छापा, किस्सा क्या है। नाजरीन, कल जब आए आसिफ अली जरदारी साहब तो बड़े धूम धड़के से उनको रिसीव किया गया। किसी ने पूछा क्या नेल्सन मंडेला साहब आए हैं, किसी ने कुछ कहा, और लोगों ने कहा कि आखिर इतनी खुशी क्यों मना रही है पीपल्स पार्टी। वो तो उनका अपना मसला है, लेकिन सवाल ये है और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि आज यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक शतरंज के खेल की तरह अब उसमें शुरुआत हो रही है। नई नई शुरुआत है लेकिन अहम है। 2018 का इलेक्शन अभी ज़्यादा दूर नहीं है, और सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो वापस लौटे हैं तो आके वो करेंगे क्या, और जो सियासत है उस पर उनका क्या असर होगा। लेकिन शुरू देखिएगा, शुरू में अगर आप चौधरी निसार साहब का शॉट देखें तो हमें कुछ पता चलेगा कि PMLN की जो सियासत है। दिन पहले सुनिएगा चौधरी निसार साहब क्या कह रहे थे। अपनी वालदा का नाम पैनमा लीग्स में, वो दूसरों को कहते हैं पैनमा लीग्स, जो और इनके घिनौने किरदार रहे हैं अपनी सियासत में। सरेमाल स्विस कोर्ट में सजा हुई है $60 मिलियन का। अल्ताफ कालिया पकड़ा गया तो बहुत सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई यहाँ से, जिसमें उस वक्त की हुकूमत के एहलकार शामिल हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाए। ये ऐसा ही है जैसे हिंदुस्तान में BJP ऐलान करे कि हम मुसलमानों के हकूक के लिए मुहिम चलाने लगे। और फिर नाजरीन, आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी की मिनिस्टर साहब से। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने कहा यह गया कि उस मीटिंग की वजह यह थी कि हफ्ते की छुट्टी अनाउंस करनी थी, लेकिन फिर कुछ ये भी कहा गया कि पार्टी के हवाले से पार्टी जो पीपल्स पार्टी की तरफ एक रवैया, उस पर भी कोई बातचीत हुई। आपको ये भी मालूम है कि छापा पड़ा रेंजर्स का, वो भी बात करेंगे दूसरे सेगमेंट में। लेकिन फिर आज जो हमने देखा कि चौधरी निसार साहब ने कुछ बयान ऐसे दिए, उन्होंने ये कहा कि रेंजर्स के छापे का आसिफ जरदारी साहब की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने फरमाया कि आसिफ जरदारी साहब को आज की तारीख में किसी डील की ज़रूरत नहीं है। आसिफ जरदारी की पाकिस्तान वापसी ना तो किसी डील पर है मबनी और ना ही कोई यकीन दहानी कराई गई है। साथ ही उन्होंने फरमाया कि आसिफ अली जरदारी साहब किसी केस में नहीं मतलूब। ये ज़रूर उन्होंने कहा कि असल में नाराज़गी इसलिए है पीपल्स पार्टी के लोगों को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कुछ FIR कोई केसेस ऐसे हैं जो हुए हैं, जो खुर्शीद शाह साहब के हवाले से केसेस हो रहे हैं। तो आज लगा यूं कि चौधरी निसार साहब ने, और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कुछ चिट चैट की जर्नलिस्ट से, जो कि टिकर्स आपने दिन भर देखे, यानी कि कुछ लगा कि जैसे जो परसों सीख पा हो रहे थे, आज जरा कुछ हालात और कुछ मूड मुख्तलिफ था। और ये पीपल्स पार्टी के हवाले से खाली PMLN की बात नहीं है। इमरान खान साहब का देखिएगा, अक्टूबर में इमरान खान साहब ने क्या फरमाया पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीछे बैठा हुआ है आसिफ, और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक ही चीज़ है। दोनों इस मुल्क के करप्शन किंग हैं, दोनों ने मिलकर इसको मुल्क को लूटा है। ये किसी सूरत आसिफ जरदारी नहीं चाहेगा कि तसाब हो नवाज शरीफ का, क्योंकि अगली बारी आसिफ जरदारी की होगी। और उसके बाद हाल ही में कुछ ही दिन पहले उन्होंने देखिएगा कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात करते हुए क्या कहा। हम ना निकलते, आज इशू खत्म हो गया था पैनमा का। अब पीपल्स पार्टी भी इकट्ठे हम खड़े हैं कि जनाब जवाब दें नवाज शरीफ। तो ये तो बिल्कुल अच्छा है कि डेमोक्रेसी के लिए कि ऑपोजिशन कंबाइंड है। ये 27 को इन्होंने फैसला किया, बिस्मिल्लाह, बड़ा अच्छा किया। अब मुझे पता नहीं कि करना क्या है।
تو ناظرین اکتوبر میں بہت بڑی انہوں نے کھری بات کی، اور دیکھیے گا کچھ ہی روز پہلے انہوں نے بات ایسے کی کہ کچھ یہ بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اتحاد۔ اس کے بعد اب چانڈیو صاحب کو دیکھیں، پیپلز پارٹی پر آتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب جب تشریف لائے تو ایئرپورٹ پر انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، اور یہ بھی کہا کہ جمہوریت کو سپورٹ اور لگا کے، جیسے نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی جھگڑا وگڑا نہیں کرنے آئے، ہم پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں گے۔ لیکن آج دیکھیے گا چانڈیو صاحب نے کیا کہا، ایڈوائزر ہیں سی ایم سندھ کے۔ حکومت کے وزیر اعظم جن کے وزیر ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، وزیر اعظم میں ویلکم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم تو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمیں گالیاں دے رہے ہیں ان کے جو وزیر ہیں، تو اس حوالے سے اب بات بنتی کیا ہے؟ اب آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ جوڑ توڑ تو ہوگا، بہت سے سوال ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی کا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا؟ کیا پی ایم ایل این کی طرف ہوگا؟ کیا پی ایم ایل این چاہے گی کہ پیپلز پارٹی کا جھکاؤ، اور کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ان کا سمجھوتا ہو یا نہ ہو؟ کیونکہ یہ بڑے سوال ہیں جو 2018 کے الیکشنز پر اثر انداز ہوں گے۔ ناظرین، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملک صاحب، ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ویلکم ٹو دا پروگرام مصدق ملک صاحب۔ شہلا رضا صاحبہ ہیں، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کی، پیپلز پارٹی کی لیڈر ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام شہلا صاحبہ۔ اور ناظرین، علی محمد خان صاحب ہیں، ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کے۔ ویلکم ٹو دا پروگرام محمد علی صاحب۔ ناظرین، اپنے گیسٹ سے بات کریں گے اور ان سے ذرا پوچھیں گے کہ ان کے پارٹی میں سوچ کیا ہے، ہونے کیا والا ہے۔ اور یہ بڑی لوگوں نے بڑے ناراض ہوئے سوشل میڈیا پہ جب ہم نے یہ سوال لکھا کہ کیا ممکن ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سمجھوتا۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست ایک چیز ہے، موریلٹی ذرا تھوڑی مختلف ہے، ہونی تو ایک ہی چاہیے لیکن ذرا مختلف ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے گیسٹ سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کون سے اتحاد ممکن ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب آئیں تو یہ بڑا سوال اٹھ کے تو شروع کرتے ہیں ہم شہلا رضا صاحبہ سے۔ شہلا صاحبہ، ابھی کل اور آج کے درمیان میٹنگز بھی پارٹی کی ہوئی ہیں، تو اس وقت سوچ کیا ہے پارٹی کی؟ کیونکہ چانڈیو صاحب نے تو کل جو زرداری صاحب نے صلح صفائی کی بات کی، چانڈیو صاحب نے تو آج اس پر بالکل یعنی کہ اگر کہ پانی پھیر دیا اور خوب انہوں نے اٹیک موڈ میں چلے گئے۔ دیکھیے، چانڈیو صاحب سے پتہ نہیں کس وقت کس نے کیا سوال کیا ہو، کیا موڈ ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کل آپ آصف علی زرداری صاحب کی اسپیچ کو دیکھیں تو وہ بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ سب کچھ اچھا ہے اور ہم بھی صحیح ہیں۔ اسٹریٹ اوے جو بات تھی، جب کشمیر کی بات کی گئی تو یہ اشارہ تھا کہ اب ہمیں کشمیریوں کو جو کہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ اب دفن ہو رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اس کے لیے واضح موقف کی ضرورت ہے۔ دوسرے جو سی پیک پہ انہوں نے بات کی کہ جو کرپشن ہو رہی ہے اور صرف ٹھیکیداریاں چل رہی ہیں، یہ صرف سڑکیں اور ٹھیکے نہیں ہیں اور اس کو صحیح دیکھنا ہوگا کہ اس کا صحیح کیا تھا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ ہم آ گئے ہیں اور میں جانے والا نہیں ہوں، آتا رہوں گا، اور یہی سارا تھا سب۔ تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں تھا۔ اور جو آپ بات کر رہی ہیں تو اس سے پہلے چیئرمین بلاول بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جمہوری احتساب چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے ہو، لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یقیناً کہ ہمارے پاس ہماری پارٹی بھی ہے پارلیمنٹیرین کے علاوہ، جو کہ ہم سڑک پہ بھی کر سکتے ہیں۔ 27 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی تھی انہوں نے بلاول بھٹو نے، اور کہا تھا کہ ہم اس پہ اگر ہماری باتیں نہ مانی گئیں تو ہم پھر تحریک چلائیں گے۔ 27 کو تو 2 دن رہ گئے۔ جی بالکل۔ تو کوئی آثار تو نہیں ہے حکومت کی طرف سے؟
حکومت ایک الگ چیز ہے کہ وہ اپنی بات مانتے ہیں یا نہیں، لیکن ہماری بات مانتے ہیں نہیں، لیکن 2-3 دن سے ہم یہ بیان بھی سن رہے ہیں مختلف چینلز پہ کہ حکومت جو ہے وہ کنسیڈر کر رہی ہے 4 پوائنٹس، کیونکہ یہ بڑے سیریس میٹرز ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پہ جب بات کری جاتی ہے، کہیں کی فائنڈنگ آ جاتی ہے حکومت کی اپنی بنائی ہوئی کمیشن کی، اس کا جواب کے بجائے پیپلز پارٹی پہ فائر کھل جاتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں، سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہیں کہ یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس کو دیکھا جائے۔ یہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ چارج لگا تھا ایک دفعہ بہت بڑا کہ کرپشن کا پیسہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہو رہا ہے، تو اس کرپشن کو بھی دیکھا جائے اور خارجہ پالیسی کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کس طرح سے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ آج بھی طارق فاطمی کی ناکامی کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ ذرا ایک سوال چھوٹا سا اس کا جواب دیجیے گا کہ جو آپ فرما رہی ہیں، جو چانڈیو صاحب نے آج کہا ہے بڑی کلیئرلی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ مفاہمت کی بات اب ختم ہو گئی ہے، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ صحیح نہیں کہا؟ اور میں نے تو یہ نہیں کہا، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ لہجہ تلخ اس وجہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ کبھی ہمارے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے اوپر نیچے لہجہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ لو ٹون میں بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے 4 پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، 4 پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مصدق ملک صاحب، آپ کی پارٹی کا کیا موڈ ہے؟ ایک طرف چودھری نثار صاحب بہت نالائیں اور وہ فائر کھولے ہوئے ہیں، دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب نے ویلکم کیا ہے، تو یہ کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ کیا پوزیشن ہے؟ نہیں جی، کوئی پوزیشن نہیں ہے، بالکل ویلکم کہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی ویلکم کہا تھا، آج بھی ہم ویلکم کر رہے ہیں۔ ہمارے جو بھی لیڈر ہیں جو جمہوری طریقہ کار کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو ویلکم کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی بھی جب اسمبلی سے چلی گئی تھی تو ہماری خواہش یہی تھی کہ وہ اسمبلی کے اندر واپس آئیں، تو یہ ویلکم کرنے کا جمہوری طریقہ کار کو، جمہوری لیڈران کو ملک کی واپسی پہ، اسمبلی کی واپسی پہ، یہ تو ہمارا اس وقت یہی ہمارا سیاست کی طرف رویہ ہے اور یہی رہے گا۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف یعنی کہ کوئی ہاتھ بڑھانے کی بات ہے؟ جو 4 پوائنٹس ہیں اور 4 پوائنٹس کی ڈیڈ لائن جو ہے اس کو 2-3 روز رہ گئے ہیں، تو آپ کچھ کہیں گے بحیثیت سپوکس پرسن کے پرائم منسٹر کے کہ ان 4 پوائنٹس پہ اگلے 3 دنوں میں، اور انہوں نے تو ڈیڈ لائن دی تھی نا کہ جی آپ چاروں چیزیں پوری کریں 27 تک؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جیسے ابھی شہلا بھی کہہ رہی تھیں کہ 3-4-5 دن سے اور اس سے پہلے بھی 1-1.5-2 ہفتے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ گفتگو جو ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس پہ گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ جمہوری طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر بہت زیادہ کوئی گفتگو جمہوری طریقہ کار کے اندر ایسے تو نہیں ہوتی کہ میری بات مان لو ورنہ، جمہوری طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے مفاد میں یہ 4 چیزیں ہیں، ان کے اوپر بحث کرتے ہیں اور ایسا طریقہ کار طے کرتے ہیں جس سے عوام کا مفاد جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اگر ان کی بات کے اندر کوئی زور ہے تو کوئی 2-3 نکات ہمارے پاس بھی ہوں گے ایسے جو ان کو سمجھ آ جائیں گے، تو ہمیں تو کبھی امید ہے کہ یہ راستہ کھلے گا، بیٹھ کر بات چیت ہوگی پارلیمانی انداز میں اور گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے گی ایک طریقہ کار سے۔ جی، یہ کوئی 2 مہینے پہلے انہوں نے 4 پوائنٹس دیے تھے بلاول بھٹو نے، تو اس کے بعد کوئی گفتگو شروع تو نہیں ہوئی؟ ہاں، بس ٹی وی پہ گفتگو شروع نہیں ہوئی، لیکن ہم بہت پر امید ہیں کہ ہوگی۔ کچھ میرے خیال میں ہماری سیاست کے اندر بہت زیادہ پولرائزیشن اور سخت کلامی آ گئی ہے اور تھوڑا سا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر تمام پارٹیز جو ہے جی کوئی بات نہیں، میں تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام پارٹیز جو ہیں اگر تھوڑا سا ڈی پولرائز کریں سیاست کو اور ہم عوام کا جو خدمت کا جذبہ ہے اس کو آگے بڑھائیں اور وہ جگہ پیدا کریں جس کے اندر بیٹھ کے مذاکرات ہوں، جس کے اندر عوامی مفاد کو ایک پارلیمانی طریقے سے آگے بڑھایا جائے، تو سب کی بہتری اس میں تو جی چودھری نثار صاحب بھی آپ کی پارٹی کے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی، انہوں نے بھی کافی پیپلز پارٹی کی طرف، یہ جو دونوں لیڈران ہیں انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی 4 پوائنٹس پہ یا ڈسکشن پہ؟ ادھر سے تو یعنی کہ تنقید ہی ہو رہی ہے۔
وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. دیکھیے ابھی بھی آپ نے رپورٹ کے حوالے سے بھی ذکر کیا, کچھ دن پہلے آپ نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس پہ میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ جو چودھری نثار صاحب جس بات کا جواب دے رہے ہیں وہ بات ہے جو سیاسی طور پہ کی جا رہی ہے اور جو ٹیلی ویژن میں کی جا رہی ہے. تو اس میں اتنی سختی ہے اور اتنی سخت کلامی ہے, اور نام لے کر کسی انڈیویجول کا ایسا حملہ کیا جا رہا ہے کہ جس کے جواب کے اندر پھر آپ کو یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ آن یور اون 2 feet. لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر اچھی تجویز ہے یہ چودھری صاحب کے سامنے رکھیں, ہمارے سامنے رکھیں, پارلیمان کے سامنے رکھیں. چودھری صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے, انہوں نے تمام پارٹیز کو وہ ساتھ لے کر چلے ہیں, انہوں نے دہشت گردی کے اندر بے شمار کمی کی ہے پاکستان کے اندر, اور میں وہ تمام چیزیں نہیں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں. میں ان سے پوچھوں گی کہ یہ جو انہوں نے کہا سخت حملے کیے جا رہے ہیں, اس کو ایکسپلین کریں گے کہاں سے؟ ان کا مطلب ہے میڈیا پہ تھوڑی سی میں تھوڑا چاہوں گی سوشل میڈیا کے علاوہ میں دیکھیں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس میں گستاخی کا شائبہ بھی ہو, لیکن اگر آپ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کا جو طریقہ کار جو ہے اس کے اندر جی فرمائیے. میں ایک بات کہہ رہی ہوں, دیکھیے یہ کمیشن گورنمنٹ کے کہنے پہ بنا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کا, اس کی کچھ فائنڈنگز آئیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں, پازیٹیو نیگیٹو دونوں کا مسئلہ ہے نا. 150 پیجز کی تھیں, اس میں سے کچھ اخبار نے, میڈیا نے, پرنٹ میڈیا نے, کسی نے کچھ آپ کہتے ہیں کہ ایسے لکھا گیا کہ جو ایسا نہیں ہے, لیکن اس پہ پروگرام بھی ہوئے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی کلیریفیکیشن کے لیے آئے تھے چودھری نثار صاحب, تو اس میں پیپلز پارٹی کی کیا غلطی تھی بجائے اس کے نیشنل ایکشن پلان یا جو بھی کچھ ان سے پوچھا گیا تھا اس پہ وہ ڈائریکٹ محترمہ بے نظیر بھٹو پہ جائیں گے. تو اگر میری ماں کو کوئی کچھ کہے گا تو میں اخلاقیات بھول جاؤں گی. اچھا میں تھوڑا سا اس پہ جاننا میں چاہتی ہوں, محمد علی محمد صاحب کو بھی انوالو کریں. علی محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آصف علی زرداری صاحب واپس آئے, اور عمران خان صاحب کے ہم نے دیکھا کہ 3 روز پہلے جو ہم نے بھی کلپ بھی چلایا, انہوں نے انٹرویو میں کہا بھی کہ ہم اور پیپلز پارٹی پاناما لیکس پر ساتھ کھڑے ہیں, اور اچھا ہے ہم 27 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آگے کیا حکمت عملی لے کر چلتے ہیں. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں ایکسپیکٹ کہ اس ایشو پہ, پاناما لیکس پہ, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر کے چلے اور آگے سیاست میں بھی کچھ ان کا کوئی سمجھوتا ممکن ہو؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. ڈاکٹر صاحبہ, جہاں تک پاناما کا تعلق ہے اس پہ تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کیو آرز کی کمیٹی میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نہیں بلکہ اور بھی کافی جماعتیں جو تھیں وہ احتساب کی بات ہوتی تھی, لیکن پاناما سے ہٹ کے اگر 1 step فارورڈ کی بات کریں, لانگ ٹرم پولیٹیکل الائنس فار الیکٹورل پالیٹکس, آئی تھنک وہ نہ صرف بعید قیاس ہے بلکہ ناممکن ہے. ناممکن اس لیے کہ جس طرح سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تھا, تو تحریک انصاف اگر پیپلز پارٹی سے الائنس کا پیالہ پیے گی تو یہ اپنی خودکشی اور اپنے سیاسی ہم بلیک وارنٹ پہ دستخط کریں گے. میں اس پہ بہت کلیئر ہوں, ہماری لیڈرشپ اس پہ بہت کلیئر ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں سے اپنا دامن صاف نہیں کرتی جو ان پہ الزامات تھے, 5 سال حکومت انہوں نے کی, جتنا میاں صاحب ان کی جماعت کے الزامات ہیں تقریباً اتنا یا اس سے بھی شاید زیادہ ان پہ بھی تھے. کرپشن کے تھے, مس مینجمنٹ کے تھے, آپ کو یاد ہوگا NICL اسکیم, IPP کا اسکیم, حج اسکیم, پھر سویز اکاؤنٹس کے مسئلے, پھر آپ کے جو باہر سرے محل کی باتیں اور وہ کمیشن مافیا, وہ جس طرح کی وہ ایک حکومت ان کی چلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بیسیکلی ریئیکشن آف دیز پارٹیز ہم سیاست میں آئے ہیں, تو ظاہر ہے کسی اچھی بات پہ ایک سٹینڈ متفقہ طور پہ وقتی طور پہ پاناما پہ ایک مضبوط بات یہ کرنا کہ احتساب ہو اور سب کا احتساب ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ بڑے لیول پہ الائنس 2017-18 کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں وہ ناممکن ہی نہیں, کسی صورت ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جس چیزوں کے ہم خلاف ہیں وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی وہی کی ہیں, تو ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ مل کے تو پھر آپ کرپشن کا خاتمہ اس لیول پہ نہیں کر سکتے جب تک زرداری صاحب اور ان کی جماعت سے وہ الزامات صاف نہیں ہوتے جو ان پہ موجود تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین. اہم انہوں نے سوال اٹھا نے کہا جب تک کہ زرداری صاحب
پر وہ الزامات جو لگے ہیں وہ صاف نہیں ہوتے، تو پاناما سے بیونڈ کسی صورت پیپلز پارٹی کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے؟ سیاسی طور پہ 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کریں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اس پہ. اسٹے ود اس. تنگ نظروں کی جماعت ہے، ان لوگوں کی جماعت ہے جو اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتے. گالی گولی سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے اور ان کے گھناؤنے کردار رہے ہیں اپنی سیاست میں. سرمال سوئس کورٹ میں سزا ہوئی ہے. اب پیپلز پارٹی بھی اکٹھے ہم کھڑے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے اس وقت بریک سے پہلے کہ کیا ممکن ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کچھ اتحاد ہو بیونڈ پاناما، لیکن ابھی آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی کے علی محمد خان کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے جیسے سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا ہو. لیکن بہرحال جو سیاست ہے وہ ہے آرٹ آف دا پاسبل. یہ بتائیے گا شیلا رضا صاحبہ کہ کیا آپ کو لگ رہے ہیں کچھ ایسے آثار؟ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان کی الیکٹرل پالیٹکس ہے اس حوالے سے بڑی دور بینی کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی علی محمد خان کہہ رہے ہیں اس کے باوجود کچھ امکانات ہیں؟ دیکھیے علی محمد صاحب دعا بھی پڑھتے ہیں اور کافی کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی بات کر سکیں. تو بات یہ ہے کہ جو احتساب بل ہے اور ٹی او آرز ہے اس میں ہماری پارٹی نے جتنی کوشش کی ہے بنانے کی، اس میں ان کے جو قریشی صاحب ہیں انہوں نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی کی بڑی کوشش ہے اس میں، اور ہم نے یہ اس لیے کوشش کی کہ جس سپریم کورٹ میں یہ گئے ہیں اس سپریم کورٹ نے آصف علی زرداری صاحب کو اس کے باوجود کہ حکومت تھی 11.5 سال سے جیل میں تھے، زبان بھی کاٹی گئی تھی، بری کیا ہے. تو اب اگر ان کو پھر بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کرپٹ ہے تو وہ توہین عدالت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھی ان سے کرپشن جو ہوئی ہے، یہ ورلڈ بگیسٹ کرپشن کا اسکینڈل جو ہے، اس پہ ہی ان سے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے بنایا تھا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے سولو فلائٹ لی اور اڑ کے پھر واپس آنا پڑا. باقی منیمم ایجنڈے پہ ہم سب سے کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ کرپشن کے علاوہ جو ہمارے دوسرے پوائنٹس ہیں، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل، اس کے پہ یہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کبھی دہشت گردوں کو برا کہنے کا جگرا نہیں لا سکتے، کیونکہ انہیں اپنے بچھڑا بھائی سمجھتے تھے. ملالہ کا نام ان کے لیے زہر کا پیالہ ہے. حکیم اللہ محسود ان کے لیے بہت بڑے معتبر تھے جس کے لیے ان کی اسمبلی میں دعا ہوئی. تو ہم ان سے کسی اور چیز پہ کہہ بھی نہیں رہے. ہمیں معلوم ہے کہ ان سے اور سب سے ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا مانگ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، یہ تو بہرحال یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ یہ دہشت گردوں کو کیا کہیں گے، کیونکہ بڑی کلیئرلی عمران خان صاحب نے بھی حال ہی میں کہا گڈ اور بیڈ طالبان اب ختم ہے، سب دہشت گرد ہیں. بہرحال جیسے میں نے کہا وہ تو ایک اور دن کی ڈیبیٹ ہے. تو یہ اسی طرح کلیئرلی ہے اسی طرح کلیئرلی ہے جیسے تھوڑے دن پہلے کچھ اور کہتے تھے آصف صاحب کو، طالبان کو کچھ اور کہتے تھے. اب کچھ راستہ نہیں ہے تو اوکے یہ کہہ دو. اچھا یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کا کوئی ارادہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان سے کوئی رابطہ کریں، کیونکہ گرینڈ الائنس کی وہ بات کر رہے تھے آنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ ہم سن رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حلقوں میں کہ گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے. تو کیا کوئی کانٹیکٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے؟ جی چیئرمین بلاول نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے اپنے 4 پوائنٹس رکھیں گے. 4 پوائنٹس میں سے جو پارٹی جس چیز پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی ہم اس میں الائنس کریں. اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں؟ سب چاہے کوئی ایک شیلا صاحب یہ بتائیے گا کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے ذہن میں؟ اچھا ناظرین ٹیکنالوجیکل پرابلم ہے، سگنل چلا گیا ہے. سوال تو ہم نے یہی اٹھانا تھا کہ یہ کب ارادہ ہے ان کا. اب آصف علی زرداری صاحب بڑی دھوم دھام سے پارٹی نے ان کو ویلکم کیے، واپس اپنی مرضی سے گئے تھے، اپنی مرضی سے آئے ہیں. لیکن بڑا سوال یہ ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو گرینڈ الائنس کی بات کرتے ہیں
उस पे वो कुछ मुतहर्रिक होंगे, इससे पहले कि जो सब लोग कह रहे हैं कि वो वापस लौटने का उनका इरादा है दिसंबर 30 को। अब वो जाते हैं या नहीं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अब ये सेगमेंट हमारा ख़त्म होता है। हम ब्रेक के बाद वापस, हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया, मुसद्दिक मलिक साहब आपका भी, अली मोहम्मद खान साहब आपका भी, शैला रज़ा साहब ऐसे तो मुनक़ता हो गया है इस वक्त राब्ता। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो बात करेंगे नाज़रीन, जो कल अनवर मजीद साहब आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त हैं, उनके यहाँ एक जो छापा मारा रेंजर्स ने, और वो भी बड़ी मज़ाक़ुन बात है कि रेंजर्स ने उनके यहाँ मारा और यूनाइटेड बैंक पे मार दिया, तो निशाना भी उनका ज़रा कुछ गलत साबित हुआ, पार्टली ठीक था पार्टली गलत था। ब्रेक के बाद ये बात करेंगे कि वो जो हुआ, वो जो रेंजर्स ने किया छापा मारा, उसका मकसद क्या था, उसका पैगाम क्या था। स्टे विद अस। बिल्कुल अच्छा है कि डेमोक्रेसी के लिए कि ऑपोजिशन कंबाइंड है। अब नून लीग को जाना, जिनके अपने वालदा का नाम पैनमा लीग्स में, वो दूसरों को कहते हैं पैनमा लीग्स, पैनमा लीग। सियासी बातें खत्म हो जाए तो गालियों पे उतर आते हैं। इस कार्रवाइयों से ऐसे लगा है जैसे कोई सियासी इंतकाम की कार्रवाई हो। जब आसिफ जरदारी साहब कराची पहुंचे उसी दिन, अल्लाह माफ करे, कोई दहशतगर्दी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं था, कल भी हो सकता था। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ये चांडियो साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल ही आसिफ अली जरदारी साहब वापस आए और कल ही उनके दोस्त, बड़े करीबी दोस्त हैं, अनवर मजीद, उनके यहाँ ऑफिस में छापा पड़ा। लेकिन इससे पहले हम बात करें छापे की, ज़रा देखिएगा कि कल हमारे दोस्त जो हैं ज़रा हट के डॉन में, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ क्या दी कि छापे का हाल क्या था, सुनिए। कि रेंजर्स ने छापा मारा है 3 जगह और वहाँ से बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ है। तो हुआ ये क्योंकि रेंजर्स की भी चेंज ऑफ कमांड हुई है। रेंजर्स को आपको पता है, रेंजर्स को ये भी दिखाना था कि पिक्चर अभी बाकी है, कि हम अभी बाकी हैं मेरे दोस्त इस शहर में। ऐसी बात नहीं है जरदारी साहब आ गए तो क्या हुआ। जो आई चुंदरीकर के दफ्तर पर छापा मारा गया वो दरअसल एक निजी बैंक का दफ्तर है जिसकी एक प्रोडक्ट है ओमनी। अच्छा जी, तो निजी बैंक के यूबीएल के दफ्तर पे छापा मारा गया। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं इकराम सहगल साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं और सिक्योरिटी के इशूज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के। वेलकम टू द प्रोग्राम इकराम सहगल साहब। मज़हर अब्बास साहब हमारे दोस्त कराची से, सीनियर एनालिस्ट हैं, जियो के साथ हैं। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करें तो ये बताते चलें कि ओमनी ग्रुप ने, उनके लॉयर्स ने आज जो एक प्रेस रिलीज़ दी, तो एक तो उन्होंने कहा कि सिंध रेंजर्स के तमाम इल्ज़ामात को हम मुस्तरद करते हैं, ओमनी ग्रुप किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विज़ नहीं। दूसरा उन्होंने कहा जिस असले की बरामदगी बताई गई वो हमारे दफ्तर से नहीं मिला। रेंजर्स हमारे दफातर में आई चुंदरीगढ़ रोड पर हमारे दफ्तर पर छापा नहीं मारा गया। और फाइनली उन्होंने कहा रेंजर्स दफातर से फाइलें और सीसीटीवी फुटेज ले गए, हमारे 5 नहीं 2 मुलाजिम गिरफ्तार हुए। नाज़रीन, ये भी बताते चलें कि हमने बहुत कोशिश की प्रोग्राम से पहले कि रेंजर्स के स्पोक्स पर्सन से बात करें, क्योंकि ये जो कहा गया ना कि असला हमारे यहाँ से नहीं पकड़ा गया, तो उसकी कोई तरदीद नहीं आई रेंजर से। हमारा ख्याल था कि हम उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने लाएं, लेकिन उनकी तरफ से कोई हमें जवाब नहीं मिला। सो वी डोंट नो व्हाट टू से। मज़हर, आप कराची में, वेरी क्विकली बताएं, क्या आपको कुछ इसके बारे में मालूम है? देखिए नसीम, ये जो नए डीजी रेंजर्स आए हैं उनके बाद ये पहला मेजर ऑपरेशन हुआ है, और जाहिर है इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसलिए बन जाती है कि वो आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के दफातर में मुबैना तौर पे छापा मारा गया। ये बात अपनी जगह हो सकती है कि एक दफ्तर में जो छापा मारा गया जिसमें जिस तरह अभी आपने कहा वो गलत हो, लेकिन बाकी भी जो छापे मारे गए उसकी भी कोई प्रॉपर प्रेस रिलीज तो आई है, लेकिन कोई प्रॉपर बताया नहीं गया किस लिए असला वहां रखा गया था, किसका असला था, किससे बिलोंग करता था। अब ये वो सारी चीजें हैं कि जो एक बड़ी गलतफहमी भी जन्म लेती है और इसके ऑपरेशन पर अक्सर मनफी असरात पड़ते हैं। तो आपको इसके सिलसिले में एक तो बहुत ज्यादा तहकीकात करने के बाद ये काम होना चाहिए था, और फिर उस पोजीशन पे खड़े रहने की बहुत जरूरत है कि अगर आपने सही छापा मारा है
کسی نے غلط بیان دیا ہے تو آپ اس کی فوری طور پہ بتائیں کہ یہ کس کا اسلحہ تھا. جو ریکارڈ وہاں سے سیز کیا گیا ہے 3-4 دفعہ سے جگہوں سے, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, کس کی نشاندہی پہ کیا گیا. دیکھیں کچھ عرصے پہلے عزیز آباد میں بڑی تعداد میں اسلحہ پکڑا گیا تھا, لیکن کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ کورٹ میں ایک پولیس انویسٹیگیٹر کی طرف سے کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی جاتی ہے, اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی صرف ابھی چونکہ اس سلسلے میں مزید تحقیقات ہونی باقی ہیں, لہذا اس کیس کو ایک طریقے سے کلوز سمجھا جائے. اس طرح کی چیزیں آپریشن پہ ایک ایسے آپریشن بے شک کے بڑے مثبت نتائج بھی آئے ہیں. کریڈیبلٹی کا بھی بڑا سوال ہے. میں اکرام سہگل صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ اتنا تو کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ جس دن آصف علی زرداری آ رہے ہیں اسی دن ان کے دوست کے ہاں, مطلب یہ اگر جو بھی انٹینشن تھی یہ بات تو پھر بن جاتی ہے نا کہ جی پیغام دیا جا رہا ہے آصف علی زرداری کو. تو یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اپنا جو گورننس ہے, آپ کا اگر آپ لا انفورسمنٹ کریں, وہ بھی تو ایک مذاق بن گیا جس طرح انہوں نے ٹارگٹ غلط کیا, ایک بینک کو کر دیا غلط. تو واٹ از دس؟ ایک بات لوگ بھول رہے ہیں اور میں حیران ہوں جی کہ سندھ آئی جی پولیس کو ریموو کیا گیا. ٹھیک. اور ریموو کرنے کا جو ہمیں جو اطلاع ملا وہ یہ تھا کہ انور مجید صاحب نے ان کو پولیس والوں سے کچھ کارروائی بولی, اور یہ سندھ آئی جی نے بولا نہیں ہم یہ نہیں کارروائی کریں, ان کو فورس لیو پر بھیجا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کوئی پرانی بات نہیں ہے, یہ 4-5 بڑی حالیہ یہ ابھی ہوئی بات. ٹھیک ہے, تو اب اس کے رزلٹ میں اگر کوئی کارروائی کی گئی کہ کہ بھائی اگر کسی انفارمیشن تھا اور انہوں نے رینجرز نے دیکھا کہ بھائی یہ اتنی بڑی, بیکاز فار رینجرز the removal of the سندھ پولیس is a big event. ایپیکس کمیٹی کے اوپر جتنی بھی کوارڈینیشن ہوتی ہے وہ سندھ پولیس کے ساتھ تو the سندھ آئی جی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور سندھ آئی جی جس کے ساتھ سکسیسفل ایک ان کے ساتھ کوارڈینیشن تھی اور بڑی بولتے ہیں کہ they think, تو اب ان کو ریموو کیا گیا and the person who was supposed to remove him, تو it may be a coincidence, but the point is دیکھیں سنیے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آصف علی زرداری صاحب آ رہے ہیں تو انور مجید صاحب اگر ڈیلٹی ہیں تو ان کو چھوڑ دیں. آصف علی زرداری صاحب کو ذرا الگ کر دیں سے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک بے حد بھونڈا طریقہ نہیں, اگر آپ جو بات فرما رہے ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی انور مجید صاحب انوالو تھے آئی جی کو ہٹانے میں, تو پھر جو انہوں نے طریقہ اپنایا ہے کہ جا کے وہاں دفتر پہ دھاوا بولا, اور ایک تو خیر غلط بولا ان کمپیٹنس کہ یو بی ایل بینک کے چلے گئے, دوسرا یہ کہ پھر بات کریں جیسے جو مظہر کہہ رہے ہیں, پھر کھڑے ہو کے بتائیں کہ جی دس از دا ایشو, دس از دا پرابلم. قیاس سرائیوں پہ کیوں بات کو چھوڑتے ہیں؟ 2 سال پہلے آپ اور ہم سب بیٹھ کے روتے تھے کہ کراچی میں یہ حال ہو گیا وہ ہو گیا اور رینجرز کچھ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, نہیں بالکل اسی پروگرام پر 2 سال کے اندر جو رینجرز نے کارروائی کی ہے اور فوج نے اس کے ساتھ مدد کیا ہے, اس کی وجہ سے کراچی میں امن آ گیا. نو رینجرز ہو سکتا ہے غلطی, ریڈز کون سے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ ریڈز ہوتے ہیں غلط نہیں ہو جاتا, ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن بیکاز آپ ایک چیز کو پولیٹیسائز اس طرح کر رہے ہیں, پولیٹیسائزنگ ہے, تو یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں آپ ان کو ٹائم دیں. ان نے کون سی پریس ریلیز کی ہے کہ جی ہم نے انور مجید کے آفسز میں یہ ریڈ کیا ہے. اچھا, اور دیکھیں ان کی جو رپلائی آپ سن لیں کہ جی ایک آفیسر میں ان کی یہ ہماری آفس نہیں تھی, ٹھیک ہے اوکے, بر ہمارے 2 آدمی پکڑے گئے, اور ان کا اسلحہ جو ہے ہماری طرف سے نہیں ملا. نہیں دیکھیں obviously they've said اسلحہ ہماری طرف سے نہیں ملا. Now let us wait for where the asla was caught, but asla was caught or not. Ram Sehgal sahab, آپ یو آر سو مچ ان دا مڈل آف سیکورٹی اور ان چیزوں کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے, اپنی کمپنی آپ کتنی ایفیشینٹلی چلاتے ہیں, یہ ایفیشنسی کا مظاہر ہے. آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیسائز تو انہوں نے کیا ہے. دیکھیں نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, 1 minute is too long in the business of information. یہ صبح آئی ہے ان کی, انہوں نے جواب نہیں دیا. میں آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ میں جو یہ میڈیا ہائپ کریٹ کی گئی تھی نا, میں اس کے بڑا خلاف ہوں. whenever you do security operations of this nature, آپ کو تو بالکل blanket coverage ہونا چاہیے till such time that you're clear about your facts. Agreed. اچھا, now point is very simple کہ that media hype which was the norm in the last 2 years, right? I had never agreed with that. ابھی بھی وہی کیا نا. I believe very frankly that whenever you do a security operation, you should keep it quiet
till such time that you have your relevant facts with yourself. بات یہ ہے کہ دیکھیں, let us wait for the Rangers to come back with their version. It is too early. We cannot. Sir, no, you cannot. دیکھیں. ایک رام سہگل صاحب. نہیں. نہیں میں آپ سے. آپ دیکھیں بات دیکھیں نصیر. یہ جب آ گئی تو ان کو فوراً آنسر. آپ بیٹھ کے یہاں روتی تھی 2 سال پہلے. الحمدللہ روتے تو نہیں تھے لیکن. بالکل. نہیں. I am saying what am I saying? Very rightly. نہیں میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں. نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں. You can't now. The Rangers have done the job. Now everybody rest it back and now curse the people who have done the job for you. بالکل نہیں. بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں. جی مظہر جی. نسیم دیکھیے جو اکرام صاحب بات کہہ رہے ہیں, میں بھی بیسکلی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں میڈیا ہائپ کریٹ کرتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. ایک لمبی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں. ایگزیکٹلی جس طریقے سے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس کی ویڈیو لیک کی جاتی ہیں, جس طریقے سے GITs لیک کی جاتی ہیں, تو ایک ہائپ بن جاتی ہے کہ جی بہت بڑا کرمنل پکڑ لیا, بہت بڑا ٹیررسٹ پکڑ لیا, بے شمار کروڑوں ڈالر ان کے سے ریکورڈ ہو گئے, منی لانڈرنگ راک ایجنٹ ہو گئے. لیکن جب بات عدالت تک پہنچتی ہے تو معاملہ اتنا ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آدمی جو ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ ایک وکٹم بن کے سامنے آ جاتا ہے. وہی ٹیررسٹ میں بتاتا ہوں, وہی ٹیررسٹ جیسے سربجیت سنگھ جو پوری NGOs and everybody, the media got honest people, clear people, stepped across the border and said, I was an Indian spy, I killed people in Pakistan because this was my enemy. Who has attacked those NGOs who went for him? Dekhiye, with all due respect, give them the credit for what they've been doing. They have restored peace for you and me in this city. Right? No, let's not get... دوسری بات, GIT, جیسے مذہب میں ایک سیکنڈ, GIT کی میں رپورٹ پبلش کیا جانا چاہیے. آپ it is no legal bar to GIT رپورٹ پبلش کریں, ضرور کیوں نہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. I think we are all on the same side. I think we are all on the same side. Let the people decide from the GIT report who is guilty, who is not guilty. ٹھیک ہے نا, not the courts by itself. دیکھیے GIT کی رپورٹ لیک کرنا جو ہے نا یا ریلیز کرنا, میرے نزدیک اس کی امپورٹنس نہیں ہے. میرے نزدیک امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ آپ کا کیس سالڈ ایویڈنس پر مشتمل ہو. GIT is a legal document. Why don't you use it? نہیں سر, it's not a legal document. It's not a legal document. No, at this moment. But why then have a GIT? Then why have this nonsense, this farce? اکرام صاحب میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے آپ ڈاکٹر عاصم حسین کی, عزیر بلوچ کی, اور یہ جو ابھی پکڑا گیا رحمان بولا, اس نے تو میجسٹریٹ کے سامنے بھی بیان دے دیا ہے. ان کی اگر آپ GIT اٹھا کے دیکھیں, ڈاکٹر عاصم کی GIT اٹھا کے دیکھیں, ڈاکٹر عاصم کی GIT کے نتیجے. Transmission was brought to